अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ की जो समरी है उस पर दस्तखत कर दिए। थोड़ा सा ड्रामा ज़रूर तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की जब समरी आज सुबह भेजी गई ईवान सदर में, तो उसके बाद ये खबरें आई कि सदर आरिफ अलवी इस हवाले से मिलने जाएंगे लाहौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, और वो फिर खसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर गए। वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब से मुशावरत की और फिर शाम के वक्त जो एक्सपेक्टेड था कि बाकायदा तौर पर जो सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की तैनाती और आर्मी चीफ की तैनाती है उसकी समरी पर दस्तखत कर दिए। और अब ये ऑफिशियल हो गया है कि मुल्क के जो नए आर्मी चीफ हैं वो जनरल आसिम मुनीर होंगे, और उनको इमीडिएट उनको प्रमोट कर दिया गया है एज अ 4 स्टार जनरल। और जो चेंज ऑफ कमांड की तकरीब है वो 29 नवंबर को रावलपिंडी में होगी। अब अगर सदर साहब ने ये दस्तखत करने ही थे तो उनको लाहौर जाने की क्या ज़रूरत थी? इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। एक किस्सा मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको कि शायद इमरान खान साहब अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते थे या उनकी अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए था। ये 2013 की बात है जब आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आए नवाज़ शरीफ, तो उसके फ़ौरी बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया वज़ीर आज़म हाउस में, और उसमें दावत दी गई। तमाम जो जमातों के सरबराह थे उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। एक कबात थी, इमरान खान साहब उस ब्रीफिंग में ज़रूर आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उन्हें 15 से 20 मिनट अलग से जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कियानी उनके साथ चाहिए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के हवाले से वो अलग एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि वहाँ पर और भी जमातों के रहनुमाओं ने मौजूद होना था। तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर जो एक सीनियर अफसर थे वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म हाउस में, उनकी ये ड्यूटी लगाई कि आप इसको किसी तरीके से मैनेज करें। तो उस जो सीनियर अफसर थे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप तसल्ली रखें, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। और जब उस दिन ब्रीफिंग हुई तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म हाउस आए तो उस अफसर ने उन्हें रिसीव किया। रिसीव करके वो उनको ले गए। उससे पहले आर्मी चीफ जनरल कियानी वहाँ पे मौजूद थे, उस कमरे में जहाँ पर आर्मी चीफ जनरल कियानी मौजूद थे, उनको वहाँ पे वो ले गए। और वहाँ पर कोई वो कह रहे हैं कि हार्डली 1.5 से 2 मिनट वहाँ पर उनकी बातचीत हुई, हेलो हाय हुआ, ग्रीन टी उन्होंने पी, और उसके बाद फिर कहा कि चलें जी प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं तो ब्रीफिंग के लिए चलते हैं। तो इतनी, और उस पर इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि बहुत खुश हो गए कि जी ठीक है जी, मुझे वो अलहदा से जो मीटिंग चाहिए थी मुझे मिल गई। हालांकि उस मीटिंग में उन्होंने कोई ब्रीफिंग कोई कुछ नहीं किया। तो ये कहानी या ये जो वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि उन साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की बाज़ दफ़ा बस ईगो के इश्यूज़ हैं। वो उनका ईगो सेटिस्फाई हुआ, कोई प्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं दी जनरल कियानी को। 1.5-2 मिनट की अलग से उन्होंने मुलाकात की और उसमें वो खुश हो गए। और आज एग्जैक्टली यही हुआ है। सदर के पास वैसे ही आईनी कोई इख्तियार नहीं था, कुछ दिनों के लिए वो रोक तो ज़रूर सकते थे समरी को, लेकिन होना वही था जो फैसला हुकूमत कर चुकी थी, वज़ीर आज़म कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब शायद जैसे मैंने 2013 का ये आपको वाक़या बताया, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए उन्होंने बस सदर आरिफ अली भी उनके पास गए और ये तासुर देने की कोशिश की कि देखें आखिर फ़ैसला जो है वो उन्होंने किया, और फिर बिलाखिर वही हुआ जो सब जानते थे होना था। अब बात ये हो रही है कि इस हवाले से तो हमारे यहाँ वैसे तो कल्चर है, क्योंकि आर्मी चीफ जब जाता है, जाने वाले को तो लोग फिर तमाम उसमें बुराइयां नज़र आ जाती हैं। जो आने वाला है उसकी ऐसी ऐसी हम खूबियाँ ढूंढ के लाते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये भी कोई हैरान कुन नहीं है जो नए आर्मी चीफ तैनात हुए हैं जनरल आसिम मुनीर, इनके बारे में कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें निकाल के लाई जा रही हैं, और कुछ बातें जो तो ऑलरेडी लोगों को काफ़ी हद तक पता चल चुकी हैं कि वो जो हाफ़िज़ कुरान हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, रावलपिंडी के रहने वाले हैं, मतलब इस तरह की बहुत सी बातें। लेकिन जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, देखें नमाज़ पढ़ना वो हाफ़िज़ कुरान है, बहुत अच्छी बात है। ये इंसान का एक ज़ाती फ़ेल भी है। अल्लाह के लिए इबादत करना ये आपका वो है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन या जो मालूमात मैंने इकट्ठी करने की कोशिश की वो उनका जो प्रोफेशनली जो भी एक कैरियर रहा, जो उनका कंडक्ट रहा, और एज़ आर्मी चीफ़ वो मुमकिना तौर पर कैसे आर्मी चीफ़ हो सकते हैं और क्या मुमकिना तौर पर
تبدیلی آ سکتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں بیسڈ آن ان کی شخصیات کے جو مختلف پہلو ہیں۔ تو اس حوالے سے جو یہ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف کیپیسٹیز میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، یا ان کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے، تو ان کی اس جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، بہت خامیاں بھی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پروفیشنلی ان کے بارے میں جو عام طور پر تاثر پایا جاتا ہے، وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اب اس کو آپ نیگیٹیولی لیں یا پازیٹیولی لیں، ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ بڑے روتھ لیس ہیں۔ مطلب روتھ لیس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا طریقہ کار بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اگر جو ممکنہ جو امیدوار تھے آرمی چیف بننے کے، جس میں ظاہر ہے ساحر شمشاد تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے، پھر اس کے بعد اظہر عباس تھے، پھر جنرل نعمان تھے، اور اس کے بعد فیض حمید تھے۔ فیض حمید تو کیونکہ ریس سے پہلے ہی آؤٹ تھے، کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سے تنازعات تھے، تو وہ تو پہلے ہی ریس سے آؤٹ تھے۔ لیکن باقی جو امیدوار تھے، اگر ان کا کمپیریزن ان کے ساتھ کریں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو عاصم منیر کو بھی جانتے ہیں اور باقی جرنیلوں کو بھی جانتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ ان تمام جرنیلوں میں سے جو زیادہ کلیئر ہیڈڈ، زیادہ اسٹرانگ جو پرسنالٹی کے مالک ہیں، وہ جنرل عاصم منیر ہی تھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نو ڈاؤٹ ان کا ایک بڑا زبردست کیریئر ہے، انٹیگریٹی والے ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ فیصلہ کرنے میں یا کچھ چیزوں کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اظہر عباس کے بارے میں بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ تو ان جو پوٹینشیل جو امیدوار تھے آرمی چیف بننے کے، ان میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ یہ اسٹرانگ ہے، اور جہاں جہاں انہوں نے سرو کیا، یعنی کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے سرو کیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، تو وہاں سے یہی فیڈ بیک ملا کہ وہاں پر انہوں نے جو انتظامیہ تھی، وہاں پہ بہت ٹف ٹائم ان کو دیا، کیونکہ کچھ چیزوں کے اوپر یہ بہت زیادہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ اور اسی طرح سے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب ڈی جی آئی ایس آئی رہے، تو یہ 8-9 ماہ کے لیے، اور وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنے کم وقت کے لیے کوئی جو بندہ ہے وہ آئی ایس آئی چیف رہا ہو۔ عام طور پر اس کا جو ٹینیور ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، تو کچھ عرصے کے لیے جو ڈی جی سی تھے وہ اس سے پہلے ہی کیونکہ موجود تھے، جنرل فیض وہی ان کے لیے بطور ڈی جی سی تھے، لیکن اس کے بعد وہ پھر پروموٹ ہو گئے۔ تو جب وہ ڈی جی سی کام کر رہے تھے جنرل فیض، تو مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ جو جنرل فیض کے طور طریقے تھے، اس سے جو جنرل عاصم منیر ہے وہ بالکل خوش نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جنرل باجوہ کو اس حوالے سے شکایت لگائی تھی، کیونکہ ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ اور ایک جو وجہ بنی عمران خان صاحب کے ساتھ اختلاف کی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بائی بک جاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے عمران خان صاحب کی، کیونکہ اب تو جنرل باجوہ صاحب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ فوج جو ہے سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص کر کے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ عدالتوں پر بھی اثر انداز ہوتی رہی ہیں جب انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوئے، تو عمران خان صاحب کی ان سے یہ توقع تھی کہ جو اپوزیشن کے کیسز کرپشن کے چل رہے ہیں، خاص کر کے نواز شریف، شہباز شریف، ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عدالتوں پر یہ اثر انداز ہوں گے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ لیکن بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کا یہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ عدالتوں پر اثر انداز ہوں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی جو اختلاف کی ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور بنیادی طور پر اگین جو اب ان کے بارے میں جو ایک تاثر ہے کہ بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں اور بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہیں، تو یہ بات خوبی میں بھی آتی ہے اور خامی میں بھی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ عمران خان کو لے کر کے ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ کچھ اور ہوگا، اور جو اگر گورنمنٹ کے حوالے سے ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ کچھ اور ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اپنے معاملات میں میرے خیال میں وہ کلیئر رہیں گے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو کچھ اور لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ یہ عین ممکن ہے کہ کیونکہ یہ ڈسپلن کے حوالے سے بڑے سخت ہیں،
کلیئر ہیڈڈ ہیں، تو آرمی کے اندر، فوج کے اندر جو فوج کے اپنے معاملات ہیں وہ ڈسپلن کے ہوں، یا فوج کے اندر جو اصلاحات کرنی ہے یا ریفارمز کرنی ہے، اس کو ڈیفینیٹلی مطلب ایک شخص نے تو یہ کہا کہ وہ فوج کو تو بالکل سیدھا کر دیں گے. ان کا مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جو بھی اس کے اندر معاملات تھے وہ فوج کو سیدھا کر دیں گے. اچھا، اب کیونکہ یہ آرمی چیف، اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا پی ایم ایل این ہے، وہ کیسا آرمی چیف چاہتی تھی؟ وہ ایسا آرمی چیف چاہتی تھی کہ جو عمران خان صاحب جو بے شک مقبول ہیں، جو لانگ مارچ کرتے ہیں یا دھرنے یا جو بھی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا آرمی چیف ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہ آئے، اور دباؤ میں آ کے حکومت کے اوپر دباؤ نہ ڈالے کہ جی آپ الیکشنز کی طرف جائیں. تو ان کے خیال میں جو جنرل عاصم منیر ہیں، وہ ایک ایسے جنرل تھے جو شاید عمران خان صاحب اگر وہ دھمکی دیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید وہ اپنا کوئی اس طریقے سے بلیک میل نہیں ہوں گے. اور تیسری امپورٹنٹ بات کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف آئندہ آنے والے مہینوں میں کوئی ایسا کیس الیکشن کمیشن ہو یا عدالتیں ہوں اس میں آتا ہے، تو وہ عدالتی نظام میں بھی کسی قسم کی شاید مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ماضی میں بھی اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ان کو ترجیح دی آرمی چیف کے لیے. اور تیسرا ایک اور فیکٹر جو مجھے پتہ چلا کہ ظاہر ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف تھے ان کی بھی ایک اپنی ترجیح تھی، اور وہ ان کے برعکس انہوں نے ایک جو آپشن دی تھی گورنمنٹ کو کہ آپ جو 4 لوگوں کی انہوں نے آپشن دی تھی، جس میں جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض حمید، انہوں نے یہ جنرل باجوہ نے یہ آفر دی تھی کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو آپ آرمی چیف تعینات کر دیں، لیکن جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات نہ کریں. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں ان کو آرمی چیف تعینات نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ پہلو ہے. دوسرا، جنرل عاصم منیر کی اسٹرانگ پرسنالٹی کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، اور ڈی جی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ میجر جنرل ہوتا ہے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اکثر اوقات میٹنگز میں جب جنرل باجوہ ہی آرمی چیف تھے، تو جب کسی معاملے پر ان کا اس پر اختلاف رائے ہوتا تھا، تو اس پر وہ بغیر کسی لگی لپٹی بات کے کھل کر اس کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ اکثر باقی جو جرنیل ہیں یا جو سبارڈینیٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کا آرمی چیف کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو اس کو طریقے سے بیان کریں، کیونکہ پروموشن ہو، بہت سی اہم جو تقرریاں تعیناتیاں ہوتی ہیں، اس کا انحصار جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کوئی بھی بات ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہہ دیتے تھے. اور تیسرا اہم پہلو، اب جو ایک اور ظاہر ہے کہ یہ تو انٹرنل پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں، جب نیشنل سیکیورٹی اور خاص کر کے فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو اس میں جو سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے، خاص کر کے بھارت کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے یا کیا موقف رہے گا. کیونکہ جو جنرل باجوہ تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ پیس پروسیس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. جو لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہے یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں شاید اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایک رپروشما ہونا چاہیے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جو بھارت کی اس وقت حکومت ہے انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. جو مجھے پتہ چلا ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں، بھارت کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، دیکھیں 2 طرح کے لوگ فارن آفس میں بھی، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اور بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے، جن کے بارے میں کچھ پرسیپشنز ہوتی ہیں کہ یہ ڈو ہے، یہ ہاک ہے. اب ڈو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے کہ شاید اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا نرم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں پیس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے یا ہمیں کچھ سٹیپس لینے چاہیے. جو ہاک ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے کسی کو بھی لے کے وہ بہت ٹف ہوتی ہے، وہ ہارڈنڈ ہوتی ہے، وہ سمجھوتے کے قائل نہیں ہوتے. جو مجھے پتہ چلا ہے کہ بھارت کے بارے میں جو عاصم منیر ہیں یہ ایک ہاک سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، تو اس تناظر میں کچھ لوگوں کا ان سے رابطہ رہا ہے. تو ان کی اسیسمنٹ کے مطابق جب، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی جب تھے تو بالا کوٹ والا واقعہ بھی ہوا، تو ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہاک ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ آرمی چیف بن گئے ہیں، جب آپ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ترجیحات ہیں اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت جس مشکل صورتحال سے دوچار ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا انڈیا کے حوالے سے پالیسی کو لے کے آ سکتے ہیں، یہ بھی
میرے خیال میں دیکھنے والی بات ہے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، اور میرے خیال میں سوچا کہ آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن جو اگین وہی والی بات ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اصل امتحان تو ان کا اب شروع ہوا ہے۔ جتنی مرضی آپ تعریفیں ان کی کر لیں ہر طرح سے، لیکن اصل ٹیسٹ ان کا اب شروع ہوا ہے کہ جو واقعی کہ اپنے آپ کو وہ اے پولیٹیکل رکھیں گے، واقعی وہ جس طرح سے انٹرفیئر نہیں کریں گے سیاسی معاملات میں، تو یہ پریکٹیکلی اگر اس کو ثابت کریں گے تو تب میرے خیال میں ہمیں پتہ چلے گا۔ ادروائز جو بھی اس ملک میں نیا آرمی چیف آیا اس کو اچھے طریقے سے ساروں نے ویلکم کیا، لیکن جب جانے لگا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ حالات تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔